पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता, कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.40 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 246.92 रुपये हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे कमी। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। 4 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21 रुपये कमी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3.40 रुपये फी लीटर कमी के बाद 246.29 रुपये फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। लाइट डीजल की नई कीमत 140 रुपये 90 पैसे मुकर्रर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फी हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। अब आपको बताएं कि टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख तोसी होगी या नहीं, सब फैसले के मुंतजर। टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। कल से बैंक में अकाउंट खुलेगा, ना बैरून मुल्क सफर होगा। गाड़ियां और जायदादें भी ट्रांसफर नहीं करा सकेंगे। लाहौर चैम्बर टैक्स बार्स को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख तोसी होगी या नहीं, सब फैसले के मुंतजिर हैं। टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। कल से बैंक में अकाउंट खुलेगा, ना बैरून मुल्क सफर होगा। गाड़ियां और जायदादें भी ट्रांसफर नहीं करा सकेंगे। लाहौर चैम्बर टैक्स बार्स को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। IMF का शिकंजा, अवाम कंगाल, नुमाइंदे खुशहाल। पंजाब हुकूमत का VVIPs के लिए 76 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। पार्लियामेंट सेक्रेटरीज और वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 1,24,75,000 मालियत की 76 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख से 30 लग्जरी गाड़ियां आएंगी। पंजाब हुकूमत की कफायतशारी मुहिम के दावे हवा होने लगे। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरीज, सरकारी अफसरान और वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी हो गई। मजमूई तौर पर 61,24,75,000 मालियत की 76 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सूबाई वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख से 30 लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी। SNGAD के प्रोटोकॉल के लिए 3 करोड़ 61 लाख से 2 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 1 करोड़ 64,95,000 रुपए की गाड़ियों पर टैक्स भी अदा किया जाएगा। 30 गाड़ियों की सजावट के लिए 3 करोड़ मजीद खर्च किए जाएंगे। वाज़िया रहे कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 76 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की दरख्वास्त दी थी। स्मॉग का आगाज, सांसें बंद होने लगी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक खत को छूने लगा। लाहौर में आज आलूदगी की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड की गई। बागों का शहर फजाई आलूदगी के निर्गे में आ गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, घुटन भी बढ़ने लगी। बागों के शहर की फिजा एक बार फिर आलूदा होने लगी। आलूदगी की शरह में दिन ब दिन खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर में स्मोक की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड की गई। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 122 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 155 रिकॉर्ड हुई। US कॉन्सुलेट 151 और अस्करी 10 में शरह 148 रिकॉर्ड की गई। शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन आलूदगी के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और घुटन बढ़ गई। नौमुंतखब एप्टमा ओहदेदारान के एजाज में तकरीब। ग्रुप लीडर एप्टमा डॉक्टर गोहर एजाज का हुकूमत से शरह सूद में मजीद कमी के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है कि IPPs के माहदों पर नजरसानी, कैपेसिटी चार्जेस कम किए जाएं। सालाना इंतखाबात में मुंतखब होने वाले ओहदेदारान के एजाज में तकरीब हुई। ग्रुप लीडर एप्टमा और साबिक निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर गोहर एजाज शरीक हुए। इस मौके पे उन्होंने एप्टमा की तारीख बताते हुए कहा कि एप्टमा मेंबर्स $10 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट करते हैं। जब तक हम टेक्सटाइल में वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, उस वक्त तक दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। एप्टमा $10 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट एप्टमा के मेंबर्स करते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $30 बिलियन है, उसके अंदर से सिर्फ एप्टमा के मेंबर्स $10 बिलियन। तो मेरा पहला तो आपको ये बातें करने का मकसद ये था कि मेरा ख्वाब ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई स्पिनिंग और वीविंग मिल ना रहे, कि मुल्क को जो है ज़रूरत है आपकी, कि आपने आगे जाना है और आगे जाके जो यान फैब्रिक 20% भी है, उस 20% की भी एक्सपोर्ट जो $3 बिलियन की है,
آپ کے پاس یہ $10 بلین کی گروتھ کا پوٹینشل ہے اگر آپ اس کو گورنمنٹ بنائیں۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ حکومت نے ابھی تک صرف 5 بجلی پلانٹس والوں کو بلایا ہے۔ وہ ایک سال کا 100 ارب روپے لے رہے ہیں اور ایک یونٹ بھی بجلی پیدا نہیں کر رہے۔ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ اب بجلی کی قیمت قابل برداشت نہیں۔ IMF پروگرام اگلے 3 سال کے لیے معیشت کو سنبھالا دے گا۔ اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 9 سینٹ پر توانائی کا ریٹ دیا جائے تو دیگر ملکوں سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ برس ہم نے 6 ٹریلین سود کی مد میں ادا کیا۔ اگر صرف ان کو بجلی کا ریٹ 9 سینٹ دے جو کہ آپ کے ریجن کے برابر ہے، اگر یہاں بجلی کا ریٹ 9 سینٹ دے جو ریجن کے برابر ہے تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ریجن کے برابر کھڑی ہو جائے گی۔ اگر پاکستان پہ یہ جو سود کا ہم نے کاسٹ پش انفلیشن کو دوائی دی، ڈیمانڈ پل انفلیشن کی دنیا کے حساب سے، اور وہ دوائی کے تھرو ہم نے سود کا ریٹ 22% کر کے کنٹرول کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مہنگائی، ہمارے ملک کا نقصان، پچھلے سال صرف 6 ٹریلین روپے ہم نے سود میں ایکسیس دے دیا ہمارے کاروباریوں نے۔ پیسہ تو سارا گورنمنٹ نے بورو کیا ہوا۔ گروپ لیڈر ایپٹما ڈاکٹر گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ حکومت سے گزارش ہے کہ شرح سود میں مزید کمی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ 9 سینٹ کی بجلی اس وقت 9 سینٹ کی ہوگی جب IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کریں گے۔ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ کیپیسٹی چارجز کو کم کیا جائے۔ اس وقت صنعتیں فی یونٹ 12 روپے اضافی ادا کر رہی ہیں۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ کے 2 ارب روپے کے AC ڈبوں میں بند، سرکاری اسپتالوں میں مریض گرمی سے نڈال، محکمہ صحت 6100 AC نصب نہ کرا سکا۔ ایئر کنڈیشنز گزشتہ مالی سال خریدے گئے، 4 ماہ کے بعد بھی نئے ایئر کنڈیشنز ہسپتالوں میں لگانے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ مریض نڈھال رہے لیکن محکمہ صحت غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہوا۔ 4 ماہ قبل خریدے گئے 6100 AC سرکاری اسپتالوں تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ محکمہ صحت کی نااہلی کے باعث 2 ارب روپے سے زیادہ لاگت کے نئے AC سٹور میں بیکار پڑے ہیں۔ 2 ٹن کیبنٹ کے 2300 ACs کی خریداری پر 68 کروڑ روپے لاگت آئی۔ 1500 AC 4 ٹن کیبنٹ کی خریداری پر 90 کروڑ روپے اور 2300 ایئر کنڈیشنرز 2 ٹن سپلٹ کی خریداری پر 49 کروڑ خرچ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اسپتالوں کے لیے خریدے گئے انورٹر AC سے سردیوں میں ہیٹر کا کام لیا جاتا ہے، لیکن تنصیب میں تاخیر کی وجہ سے موسم سرما میں بھی ان کو استعمال میں لانے پر سوالات اٹھتے ہیں۔ اسکولوں میں 40,000 سینئر اساتذہ کا شارٹ فال، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی دوڑیں لگ گئیں۔ اساتذہ کی قلت پوری کرنے پر کام شروع، لاہور بھر کے ہائی اسکولوں میں 800 سے زائد اساتذہ کی قلت کا سامنا ہے۔ مڈل اسکولوں میں موجود 25,000 سے زائد SST اساتذہ کو ہائی اسکولوں میں بھیجا جائے گا۔ پنجاب بھر میں سرکاری اور ہائی اسکولوں میں اساتذہ کی قلت پیدا ہو گئی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کو 40,000 سینئر اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے۔ لاہور کے اسکولوں میں اساتذہ کی 800 اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ اساتذہ کی قلت پوری کرنے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی دوڑیں لگ گئیں۔ اسامیاں پر کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ مڈل اسکولوں میں موجود 25,000 سے زائد SST اساتذہ کو ہائی اسکولوں میں بھیجا جائے گا۔ پنجاب بھر کے 28,000 مڈل اسکولوں میں سینئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو بطور ہیڈ ٹیچر تعینات کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 7,000 SST اساتذہ کے تبادلے ہائی اسکولوں میں کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں مزید 10,000 SST اساتذہ کے تبادلے کیے جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق ہائی اسکولوں میں اساتذہ کی قلت کو مرحلہ وار پورا کر لیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ لیسکو نے صارفین پر بجلی گرا دی ہے۔ مائی اسمارٹ میٹر کے لیے ڈیمانڈ نوٹس فیس ڈبل کر دی گئی ہے۔ 3 فیز میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس 63,450 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ 3 فیز کی بجائے نیو کنیکشن پر صرف سمارٹ میٹر نصب ہوں گے۔ لیسکو نے صارفین پر بجلی گرا دی۔ کمپنی میں AMI اسمارٹ میٹر کے لیے ڈیمانڈ نوٹس فیس میں 100% اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیمانڈ نوٹس کی فیس 33,500 سے بڑھا کر 63,450 روپے مقرر کر دی گئی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے اضافی فیس کا اطلاق کر دیا گیا۔ AMI اسمارٹ میٹر کی قیمت کی وجہ سے فیس میں اضافہ کیا گیا۔ لیسکو میں عام 3 فیز کے بجائے نیو کنیکشن پر صرف اسمارٹ میٹر نصب ہوں گے۔ صارفین کو اسمارٹ میٹر کی بنیاد پر ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانا ہوگا۔ اسمارٹ میٹر نصب ہونے سے بجلی چوری اور اوور بلنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ بات کریں ٹاؤن میں خانم روڈ پر شرکا پڑ گیا ہے۔ گاڑی اور 2 موٹر سائیکل گڑھے میں جا کے مین پر ڈالی گئی ہے۔ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال ہیں۔ جی عمیر آگاہ کیجیے گا۔
علاقہ ہے شوکت خانہ بھی یہاں پہ سے قریب ہے اور جامع فردوسی کے نام سے اشارہ جانی جاتی ہے، جس پہ اچانک جو ہے وہ مین روڈ پر جو ہے وہ شگاف پھٹ گیا، جس میں ایک گاڑی اور موٹر سائیکل جو ہے وہ گری، جس میں جو موٹر سائیکل سوار تھے انہیں معمولی چوٹیں آئیں، لیکن قسمتی سے جو گاڑی کے اندر سوار تھے انہیں فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا۔ گاڑی اور موٹر سائیکل کو بھی کی بات جو ہے اس گڑھے سے نکال لیا گیا۔ یہاں پر سی ڈی او کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ٹریفک کی ڈائیورژنس بھی لگا دی ہیں، جس کے ٹریفک کی روانی معمول پر تو نہیں آ سکی، لیکن یہ ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں ہے اور کچھ بہتر ہے اور جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے لگے ہوئے ہیں، اور لوگ جو گاڑیاں ہیں یہاں سے گزر رہی ہیں کی وجہ سے، اور دوسری جانب یہاں سے جو غفران احمد انہوں نے بھی یہاں کا دورہ کیا اور ریونیو سوسائٹی کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا اور ریونیو سوسائٹی کی پائپ لائن تمام جو کیا تھے یہ ہو رہے ہیں اس کے شروع میں بھی اسی جگہ ہو رہے ہیں۔ عمیر افضل اپڈیٹ کر رہے تھے بات۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار مفاد عامہ کے مسئلے کی براہ راست کوریج کروائے گی۔ پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نمبر 6 کا اجلاس چیئرمین کمیٹی سمیع اللہ خان کی صدارت میں ہوا۔ مال مفت دل بے رحم جم خانہ کی لیز کے معاملے پر پنجاب اسمبلی میں خصوصی کمیٹی نمبر 6 کے اجلاس میں پیش کی جانے والی رپورٹس میں انکشاف کیا گیا کہ سرکار کی 960 کنال اراضی پر محیط جم خانہ سالانہ صرف 5000 روپے مہیا کر رہا ہے۔ جم خانہ کے معاملے پر کمیٹی نے سوالات اٹھاتے ہوئے محکموں سے تمام تر تفصیلات ایک ہفتے میں جمع کروانے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ جم خانہ کا معاملہ کئی بار اٹھایا گیا، لیکن سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر دبا دیا جاتا رہا۔ انتہائی قیمتی سرکاری اراضی پر قائم لاہور جم خانہ کی آمدن اربوں روپے ہے، لیکن سرکار کے کھاتے میں فی کنال 50 پیسے جمع کروائے جاتے ہیں۔ 960 کنال کا رقبہ 5000 سالانہ کی لیز پہ ہے، لاہور کی پرائم لوکیشن کے اوپر۔ ایک کنال کی لیز جو ہے ماہانہ 50 پیسے پہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ساری کمیٹی ہم یکسو ہو کے لاہور جم خانہ کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کریں گے۔ چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی سمیع اللہ خان نے کہا سیکٹری کالونی، سیکٹری ہاؤسنگ اور ڈی سی کو آئندہ اجلاس میں متعلقہ تمام ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا پابند کیا جائے اور سیکٹری قانون کو جم خانہ کی لیز کے معاملے پر تمام قانونی پہلوؤں اور ممبران کے سوالات کے جواب مرتب کرنے کا حکم دیا۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ وزیر صحت خواجہ عمران عزیز سے قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کے وفد کی ملاقات۔ پولیو امیونائزیشن، بچوں کی صحت، غذائی قلت، بریسٹ فیڈنگ کے امور زیر بحث آئے۔ عمران عزیز کا کہنا ہے پنجاب میں 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وفد میں نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس کی چیئرپرسن عائشہ رضا اور ممبر مہک نعیم خالد نعیم شامل تھے۔ ملاقات میں پولیو امیونائزیشن، بچوں کی صحت، غذائی قلت، بریسٹ فیڈنگ کے امور زیر بحث آئے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں پنجاب میں مؤثر پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے۔ 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی چودھری وسیم قادر کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور آئندہ کی لاہ عمر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی ملاقات میں چودھری وسیم قادر نے اپنے حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور معاملات سے آگاہ کیا۔ الخدمت خواتین ٹرسٹ کے تحت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر پینل ڈسکشن۔ وقاص جعفری، ڈاکٹر حمیرہ طارق، سائمہ شبیر کی شرکت۔ شرکاء نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ خواتین ٹرسٹ نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا۔ سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن وقاص جعفری نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل غریب لوگ معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس طبقہ کی دلجوئی فرمائی۔ ان کی تعلیمات کے ثمرات تھے کہ مالدار کی بجائے متقی اعلیٰ مقام کا مستحق ٹھہرا۔ آج کا اس سیشن کے جو الخدمت ویمن ونگ ٹرسٹ نے منعقد کیا ہے، بنیادی طور پر جو ہے کہ فلاح انسانیت سیرت رسول کی روشنی کے اندر ہیں۔ خواتین ہماری آبادی کا 50% ہیں اور ان کے متحرک، ان کے تعمیری رول کے بغیر ہم کسی معاشرے کے اندر ترقی کا، خوشحالی کا اور امن کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ ڈاکٹر حمیرہ طارق، سمیہ راحیل قاضی، سائمہ شبیر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا ہمارے پیش نظر ضرورت مند کسی مذہب، مسلک یا ذات قبیلے کا فرد نہیں۔ الخدمت کا قیام مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر محسن نسوانیت کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔
لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا، اس کے باوجود یہاں عورت کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہے۔ شرکا نے پینل ڈسکشن کا انعقاد کو سراہا اور عہد کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے سب کے دکھ درد بانٹیں گے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ کومل اسلم، City 42 لاہور۔